360 में। माली मुश्किलात से लेकर एक की जगह 6 लोग रखे हुए हैं, अब आपका बिजनेस है नहीं, जान को लाहक खतरात तक। हमारे लिए यहाँ पे ख़बर बनाना जो है वो यकीनन ही इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान में खबर बनाने वाले को खबर बन जाने का अंदेशा, मगर क्या मीडिया इदारे भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम जो बेसिक स्पॉट रिपोर्टिंग है, बेसिक लाइव कवरेज है, उससे आगे वैल्यू एडेड कंटेंट को बनाने में नाकाम हो गए। इंटरव्यू 360 में आज मुलाकात राइटर, एक्टर और होस्ट वासे चौधरी से। पब्लिक सर्विस है या उसकी आड़ में मैं खुद अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 30 दिन 30 अफ्तार बिल्कुल मुफ्त, लाहौर के मसीहियों का मुसलमान बरादरी के लिए एहसास। पाकिस्तान में सहाफ़ी दबाव का शिकार, मगर क्या मीडिया इदारे इस पेशे के उसूलों पर अमल भी कर रहे हैं? आज शो में सबसे पहले हम इसी मौजू पे बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। मीडिया की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले इदारे फ्रीडम नेटवर्क ग्रुप ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सहाफ़ियों और मीडिया अरकान पर हमलों या उनके हुकूक की पामाली के 148 वाक़यात रिकॉर्ड किए। 6 सहाफ़ियों को उनके काम के बायस कत्ल कर दिया गया, 7 पर हमले नाकाम रहे। आज सबसे पहले कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी हमें मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे सहाफ़ियों से जिनके साथ ही पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मारे गए और उन्हें डर है कि एक दिन वो भी खबर बनाते हुए खुद खबर बन सकते हैं। नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी अखबार के रिपोर्टर अब्दुल वाहिद रहसानी की हलाकत बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात की ताज़ा तरीन सबूत करार दी जा रही है। सहाफ़ी बिरादरी का मुतालबा है कि हुकूमत अब्दुल वाहिद रहसानी के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। हफीजुल्लाह शेरानी गुज़श्ता 10 सालों से कोयटा में सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। इनके कई साथी खबर बनाने की पादाश में अपनी जान गंवा चुके हैं। बलूचिस्तान एक यहाँ पे बदअमनी है, यहाँ पे वार एंड टेरर जो है वो लड़ी जा रही है। इसके अलावा जो है बलूच इंसर्जेंसी है, साथ में मजहबी इंतहा पसंदी है। तो बलूचिस्तान के सहाफ़ी के लिए और बिलखसूस मैं ख़ुद अपनी ज़ात की बात करूँगा तो हमारे लिए यहाँ पे ख़बर बनाना जो है वो यकीनन ही इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और उनके साथ जो जुल्म हुआ है मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 2008 से अब तक सूबे में टारगेट किलिंग, बम धमाकों और दीगर वाक़यात में कमोबेश 45 सहाफ़ियों की जानें जा चुकी हैं। अब तक इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हमारे 45 से ज़ायद लोग इस में शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 28 को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, मतलब उन्हें टारगेट करके हिट किया गया है और उन्होंने शहादत की। इसमें सूरत हाल रही है कि हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि सहाफ़ियों के बच्चों को भी निशाना बनाया गया, उनको किस जुर्म की पादाश में सज़ा दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अब तक सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की मगर जवाब नहीं मिला। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। आज़ादी सहाफ़त के मौजू को ही आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात किसी से छुपी नहीं, लेकिन अक्सर मीडिया इदारों खुसूसन निजी न्यूज़ चैनल्स पर तनकीद की जाती है कि वो भी अपना काम ज़िम्मेदाराना तरीके से नहीं कर रहे। तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद मीडिया इदारे सहाफ़ती इक़दार और सलाहियतों के एतबार से आज कहाँ खड़े हैं, ये जायज़ा ले रही हैं गेतिया रानीस इस्लामाबाद से। सीनियर सहाफ़ी और एंकर फ़हद हुसैन ने मीडिया हाउसेस का अखबारात छापने से ख़बरों के चैनल्स बनने तक का सफ़र करीब से देखा है। वो कहते हैं कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान में सहाफ़त मयार के लिहाज से वहाँ नहीं पहुँच सकी जहाँ इसे होना चाहिए था। हम जो बेसिक स्पॉट रिपोर्टिंग है, बेसिक लाइव कवरेज है, उससे आगे वैल्यू एडेड कंटेंट को बनाने में नाकाम हो गए। अब हुआ यह है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हुई हैं, कुछ प्रेशर्स भी आए हैं, उसके नतीजे में और फाइनेंशियल इश्यूज भी आए हैं। उसके नतीजे में अब मुझे लगता यूँ है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। सहाफ़ियों की तरबियत करने वाले गैर सरकारी इदारे मिशेल के CEO आमिर जहांगीर कहते हैं कि टीवी न्यूज़ कंटेंट में आज यकसानियत झलक रही है। आप पॉलिटिकल शोज देखें, सारे जो हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर बात कर रहे होते हैं।
ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ بیسڈ جرنلزم بہت زیادہ ہے کہ کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اس کے اوپر پورا شو جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. فہد حسین کے مطابق معیار میں بہتری نہ آنے کی بڑی وجہ اداروں میں بڑھتا کمرشلزم اور ایڈیٹر جیسے اہم عہدے کے تیزی سے کم ہوتے اختیارات بھی ہیں. جو مالکان ہیں، جو اونرز ہیں، ان کی انوالومنٹ ہمیشہ سے رہی ہے، اخبارات میں بھی ہے، ٹیلی ویژن میں بھی آئی ہے. کچھ زیادہ ہو گئی کیونکہ ٹیلی ویژن میں کمرشل اینگل زیادہ آ گیا، پیسے کا عمل دخل زیادہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کا جو انفلوئنس تھا سو رسوخ جب بڑھا تو وہ پاکستان میں جو مختلف بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ایجنڈاز کا بھی حصہ بننا شروع ہو گیا. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں 90 سے زائد سیٹلائٹ چینلز ہیں، جن میں 30 سے زائد صرف خبریں اور حالات حاضرہ پیش کرتے ہیں، جبکہ کم از کم 34 غیر ملکی نشریاتی اداروں کے پاس بھی پاکستان میں اپنی نشریات پیش کرنے کا اختیار ہے. دوسری طرف میڈیا مالکان ہیں جو صحافت کے سفر کے اس اتار چڑھاؤ کا ایک اہم حصہ ہیں. میڈیا مالکان کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں پر ان کا اثر و رسوخ بڑا نہیں بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ہم نیوز پچھلے چند سالوں میں ابھرنے والا ایک اہم چینل سمجھا جاتا ہے. ہم نیٹ ورک کے بانی درید قریشی کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ صحافتی معیار پہلے سے خراب ہوا ہے. جب کوشچن مارک آتا ہے نا کسی اونر کے پاس کہ یہ سینٹنس غلط چل گیا، ایک بندہ جو کہ اکیوزڈ ہے فار مرڈر، ہی از ناٹ اے مرڈرر، تو یہ مسٹیکس اب کریکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے. آپ ایک دیکھے جانے والے چینل ہو گئے ہیں، پیمرا بھی کوشچن کرتا ہے، جس کے بارے میں آتی ہے وہ کوشچن کرتا ہے، لیگل جسٹس کوشچن کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کی کوالٹی بھی بڑھی ہے ان دا لاسٹ 15 ایئرز. درید قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافتی اقدار سے متعلق صحافیوں کی بہت تربیت ہو رہی ہے، مگر عامر جہانگیر کی نظر میں ابھی مزید کام ہونا باقی ہے. جو سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہے وہ اس کو چینج کرنا ضروری ہے. کس طرح سے ایک سٹوری ڈیولپ کی جاتی ہے، کس طرح سے بتائی جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود یہ رسپانسبلٹی لیں کہ وہ کیسے جو ینگ ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے ٹرین کیا جا سکتا. سبسڈی اور ان کو موضوعات میں یکسانیت کا مسئلہ ہو یا مختلف نوعیت کے دباؤ، صحافی کہتے ہیں کہ کام بہتر تبھی ہوگا جب ادارے خود اپنا احتساب کریں گے. تجربہ کار اور نئے دونوں طرح کے صحافیوں کو مستقل پیشہ وارانہ تربیت دی جائے گی اور اداروں میں کمرشلزم کا عمل دخل کم ہوگا. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا تو خاص طور پہ لیکن مجموعی طور پہ ہی میڈیا پچھلے کچھ سالوں سے مالی بحران کا شکار ہے. کئی چھوٹے بڑے اخبارات بند ہو چکے ہیں اور کئی چینل سے رپورٹرز، پروڈیوسرز اور کیمرہ مین کو فارغ کیا جا چکا ہے. 1 سال سے جاری عالمی وبا نے بھی میڈیا کی سرگرمیوں کو خاصا متاثر کیا ہے. کراچی سے سدرا ڈار بتا رہی ہیں کہ برسر روزگار صحافیوں کے لیے حالات کیسے ہیں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے بے روزگاروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. اپنے 24 سالہ کیریئر کے دوران شکیل عادل نے ایسی تصاویر کھینچی ہیں جنہیں بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی. کئی ملکی اور عالمی اعزازات انہوں نے اپنے نام کیے. پاکستان میں صحافت ان دنوں جس بحران کا شکار ہے، اس کی ایک وجہ شکیل عادل کی نظر میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران چینلز کی بھرمار ہے. پاکستانی چینلوں کے مالکان نے 1-2 بندے کی جگہ انہوں نے 4 بندے رکھے، اپوائنٹ کرے، کیونکہ چینل آئے تھے ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے. آپ بتا دیں کتنے چینلوں نے صحافیوں کو ٹریننگ کرائی؟ صرف 2 چینلوں نے کرائی، باقی تو پھر کسی کو نہیں پتہ نا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جرنلزم الیکٹرانک میڈیا کیا چیز ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ تو ایک کی جگہ 6 لوگ رکھے ہوئے ہیں، اب آپ کا بزنس ہے نہیں، انہیں شاید ہو سکتا ہے گروم کر جائیں، کچھ اچھا ہو جائے. اب مالکان کے بعد بھی پیسے ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دڑم تختہ ہو گیا پوری پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. کراچی پریس کلب کے سیکریٹری جنرل رضوان بھٹی کے مطابق صحافیوں کو درپیش مالی بحران نے پی ٹی آئی حکومت کے آنے کے ساتھ زور پکڑا، لیکن کورونا وائرس کی وبا نے بھی کئی مشکلات کو جنم دیا ہے. وہ اب آزادی صحافت سے زیادہ صحافیوں کی نوکریوں کے حق میں ہے. بعض جگہ تو آپ کی مالکان کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. اس وقت آزادی صحافت سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کے سروائیول کا ہے کہ لوگ سروائیو کر جائیں. عوام اخبار جنگ کا ایک شام کا اخبار تھا، بڑا اخبار تھا، لیکن وہ ٹیم بڑی تھی لیکن بند ہو گیا. وقت ٹی وی بند ہو گیا پورے پاکستان میں. تو ہزاروں لوگ ہیں جو برطرف ہوئے ہیں.
حسن اقبال 16 برس کیمرہ مین رہے ہیں، لیکن گزشتہ 15 ماہ سے بے روزگار ہیں۔ کرایہ دینا مشکل ہے، 5 میں سے اب صرف 2 بچے اسکول جاتے ہیں۔ نوکری نہ جانے کب ملے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے حسن نے بائکیا چلانا شروع کر دی ہے۔ سی وی لے کے گھومتا ہوں ساتھ، یہ میری سی وی ہے، جو میں اس حادثے میں ہوتا ہوں کہیں سے کوئی کال آ جائے اور میں یہ لے کے چلا جاؤں، میں ان کو دکھاؤں کہ یہ میری سی وی ہے، لیکن ابھی تک اسی حادثے میں بیٹھا ہوا ہوں، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ برطرفیوں، تنخواہوں میں تاخیر اور کٹوتیوں کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج میڈیا مالکان کو متاثر کرنے میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسا معاملہ ہے کہ ہم کافی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، اس وقت ملٹیپل تنظیمیں ہیں جو صحافت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، جہاں سے چیزیں مینیج ہو رہی ہوں۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اچھی طرح اپنی اسٹرگل کر سکیں گے، اپنی جو مہم چلا سکیں گے۔ میڈیا کا بحران کب ختم ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس شعبے سے بے روزگار ہونے والوں کی تعداد روز بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں جہاں بہت سے صحافی اور کیمرہ مین دوسرے ذریعہ معاش سے جڑ رہے ہیں، وہیں اب بھی بہت سے اس خوف میں جی رہے ہیں کہ اگر انہیں نوکری سے رخصت کا پروانہ مل جاتا ہے تو ان کا مستقبل آگے کیا ہوگا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ یہ تھا پریس فریڈم پہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو بھارت سمیت دنیا بھر سے عالمی وبا کی اہم اپڈیٹس ملیں گی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ ہفتے بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور پروگرام میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے صوبہ بلوچستان کی ایک خاص سوغات، خرود، اور چلیں گے لاہور کی ایک ایسی بستی میں بھی جہاں مسیحی برادری نادار مسلمانوں کے لیے رمضان آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سب سے پہلے ہوگا انٹرویو 360۔ معروف پاکستانی شخصیات کے ساتھ گفتگو پر مبنی ہماری خصوصی سیریز انٹرویو 360 میں آج ملاقات واسع چودھری سے۔ کئی کامیاب ڈرامے اور بلاک بسٹر فلمیں لکھ چکے ہیں، سنجیدہ اور کامیڈی دونوں طرح کا کام کیا ہے، اداکاری بھی کرتے ہیں اور ہوسٹنگ بھی، لیکن لوگ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ واسع چودھری کے ساتھ مکمل انٹرویو 360 ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ پوسٹ ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اس گفتگو کا ایک مختصر حصہ۔ آپ لکھتے ہیں فلمیں بھی، ڈرامے بھی، کامیڈی بھی، سنجیدہ بھی، پھر آپ شوز ہوسٹ بھی کرتے ہیں، ایوارڈ شوز بھی ہوسٹ کرتے ہیں، ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، تو خاصا وسیع آپ کا پول آف ورک ہے اور خاصا بڑا آپ کا تعارف ہے۔ لیکن اگر واسع چودھری سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا کیا تعارف کرائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس کام کے حوالے سے پوچھیں گی تو وہ میں نے جس طرح کہیں پہ اپنی کسی سوشل میڈیا پروفائل پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آئی رائٹ لائک این ایکٹر اینڈ آئی ایکٹ لائک اے رائٹر۔ ٹھیک ہے، I think that's it for me as far as work is concerned. کام کے علاوہ جی واسع چودھری کون ہے؟ ایک بہت بورنگ انسان ہے۔ اتنا بورنگ انسان اتنا انٹرٹین کیسے کر رہا ہے لوگوں کو؟ کیونکہ وہ خود اتنا بور ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کوئی تو انٹرٹین ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پبلک سروس ہے سارٹ آف، یہ پبلک سروس ہے یا اس کی آڑ میں میں خود اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کیا چلتا ہے، کیا لوگ پسند کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کریٹو کام نا اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح۔ امید آپ کو کیا ہے کہ میں یہ تیر فل فورس سے چلاؤں گا اور میں جب چلاؤں گا تو آگے اندھیرے میں کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو لگ جائے گا، اگر نہ لگا تو وہ مس ہو جائے گا، اور اگر آگے سے آ یا چیخ کی آواز آ گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ یو ہٹ دی بولز آئی۔ سو یہ ایک آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کے اندازے ہیں اور آپ کا کریٹو گٹ ہے، اور اس کے مطابق بس آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ نے فل زور سے تیر چلانا ہے۔ تو یہ جو ایشو بیسڈ کانٹینٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی سنجیدہ ڈرامے ہوں، مسائل کو اجاگر کریں، معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کس کی ذمہ داری ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، آئی تھنک سارا یہ سب کی ذمہ داری ہے، بیکاز دیکھیں ایک چلتی ہوئی چیز کو بیچنا بہت آسان ہے، ایک چلتے ہوئے کانسیپٹ کو بیچنا بہت آسان ہے۔ میں ابھی کسی چینل کے اندر جا کے کہوں گا کہ یہ ڈرامہ ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں ہے جس کی مجبوری میں شادی کسی اور لڑکے سے کر دی، مگر اس کا پھر وہ جو دوسرا لڑکا تھا اس کو مارتا تھا، جو پچھلا والا بندہ تھا وہ واپس آ گیا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ ارے واہ واہ واہ، ایک بیسک لیول پہ میں نے اب جو سب کچھ کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں، میں نے وہی آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا، تو آپ کہیں گے اچھا یار ہاں یہ ابھی آج کل چل بھی رہا ہے آڈینس کی سائڈ سے، اور ہمیں سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ ہم نے اس طرح کے 4-5 اور بھی دیکھے ہیں، فلاں چینل فلاں، تو یہ خرید لو۔
اب میں اس کے درمیان میں جا کے کہانی بتاؤں کہ چک نمبر 47 کے اندر ایک ٹرین کا اسٹیشن ہے جس کے اوپر ایک ٹی ٹی ہے یا وہ اسٹیشن ماسٹر ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیشن ماسٹر کے اوپر کہانی ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا پایا. آپ آگے سے کہیں گے یار، مجھے شاید ویسے نہیں کہیں گے فیس پہ، مگر آپ پھر بیچ میں کہیں گے ذرا میں 1 منٹ کے لیے آیا، اور وہ جب 1 منٹ کے لیے جائیں گے تو وہ باہر جا کے کہیں گے یار یہ کیا آئیڈیا لے کر آ گیا. سمپل از دیٹ. سو چلتی ہوئی چیز کو بیچنا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. یہ جو دوسری زبانیں بولنے والے اور دوسرے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ انصاف ہے کہ شام کا جو پرائم ٹائم کا لائن اپ ہے اس میں پنجابی کلچر اور پنجابی زبان حاوی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل بھی انصاف ہے ان کے ساتھ. پنجابی زبان کے پاس ایک ہتھیار ہے کہ جو جغت کی کاٹ ہوتی ہے وہ پنجابی کے اندر بہت زبردست ہے، اور اس کا کوئی کمال اور کسی کا نہیں ہے. وہ پنجابی زبان کا کمال ہے کہ اس کا فلو اس قسم کا ہے. اچھا، سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت فیڈ بیک کانسٹنٹ اب تو ملتی ہے، اور اب کرٹکس بھی بن چکے ہیں، چاہے لوگ ان کو کوالیفائڈ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آڈینس ان کی بات سنتی ہے. تو اس ماحول میں کام کرنا کیسا ہے؟ میں سوشل میڈیا کے فیڈ بیک کے اوپر نہیں جاتا. ٹھیک ہے. میرے لیے میٹر کرتی ہے اگر فلم ہے تو سنیما میں لوگ کتنے دیکھنے آئے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر میٹر کیا کرتا ہے مجھے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو جو مجھے ملنے والا ہے وہ مجھے جب ان پرسن ملے تو وہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے مجھے، اور وہ ہمیں فیل ہو جاتا ہے. مجھے نہیں میٹر کرتا کہ آپ شو کے اوپر نیچے مجھے گالیاں لکھ رہے ہوں یا مجھے فلاں چیز کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ریاکشن کو تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. مجھے جو کنفیوز کرتی ہے، جو اریٹیٹ کرتی ہے بات، وہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹیلی ویژن اور سنیما میں کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ سوشل میڈیا کے فیڈ بیک کو اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہیں. پھر وہ ایک مجھے تھوڑی سی بے وقوفانہ بات لگتی. شہرت نے کیا سکھایا ہے؟ شہرت نے بہت کچھ سکھایا ہے. بڑی مشکل چیز ہے، بہت ظالم چیز ہے، بہت ایڈکٹیو چیز ہے. This special attention that I am getting is not going to maybe stay with me. پاکستانی فلموں میں ہیرو کی عمر تو نہیں دیکھی جاتی تو ہیروئن کی کیوں؟ کامیڈی میں واسع کے لیے سرخ لکیر کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بارے میں بہت سی اور بھی دلچسپ باتیں ہم نے کی. مکمل انٹرویو 360 facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ پوسٹ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اسے VOA اردو کے YouTube چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. سڑکوں پہ دوڑتی بھاگتی اور سائرن بجاتی ایمبولینسز تو آپ دیکھتے ہیں. سری نگر میں اب نظر آ رہی ہے تیرتی ہوئی ایمبولینس. ایک جھلک دیکھیے. میں یہی سوچتا تھا ہاؤ آئی کین ہیلپ ٹو دا پیپل آف مائی کمیونٹی جو ہم ڈل لیک میں رہتے ہیں. تب جا کے مجھے آئیڈیا آیا کیوں نہ میں ایک ٹریڈیشنل وے ایک شکارا بنا دوں. اس میں یہ ڈسپنسری پلس ایمبولینس پلس یہ فائر سروس بھی ہے. سری نگر کی اس فلوٹنگ ایمبولینس پہ مکمل رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے جلد ویو 360 میں. ماہ رمضان کے 30 دن مفت افطار، یہ پیغام ملتا ہے ان دنوں لاہور کے علاقے یوحنا آباد میں داخل ہونے والوں کو، جہاں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کووڈ کی مشکلات کے باوجود نادار مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی کی اس خوبصورت مثال کے بارے میں مزید جانتے ہیں سمن خان سے. یوحنا آباد لاہور کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسیحی برادری کی اکثریت ہے، لیکن ان دنوں علاقے کے داخلی دروازے پر ایک بینر آویزاں ہیں جو مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے رہا ہے. یہ پیغام راجہ والٹر کی طرف سے ہے جو فوڈ پوائنٹ چلاتے ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں. دعوتیں عام ہیں، اس لیے مذہب کی تفریق کے بغیر سب ہی یہاں آ جاتے ہیں، لیکن روزہ داروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. کسی کو بھی لائن میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ہیں یا کون ہیں. تو کچھ لوگ جب افطاری ہوتی ہے تو افطاری میں بظاہر لوگ جو ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آؤٹ سائڈر ہیں، تو
بعض اوقات ہوتا ہے گجو متے سے کانے سے نشتر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں آ کے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ افطاری کا کام شروع کریں گے یا لنگر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں گے تو پہلے کائنڈلی ہمیں دیجیے گا تاکہ جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی ہے جہاں پہ افطاری کرنی ہے وہاں پہ پہنچ جائیں. یہاں آنے والوں کے اہل خانہ بھوکے نہ رہ جائیں اس لیے افطار کا سامان پیک کر کے دے دیا جاتا ہے. تھوڑا بہت کماتے ہیں, اللہ سونا دے دیتا ہے, کچھ یہ دے دیتے ہیں, کچھ خود کما لیتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک انہیں زیادہ دے اور دینے کی توفیق دے. چلو ہمارے بھی روزے سکون سے گزر جائیں گے. افطاری لین آنے ہیں. میری یتیم بیٹیاں ہیں, افطاری لے جاتے ہیں تو وہ کھا لیتی ہیں. کسی کا دل نہ مانے تو وہ مسلمان سے بھی نہیں کھاتا, جو مان جائے تو کرسچن کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھا دیتا ہے. راجہ والٹن نے مسلمان برادری کے لیے گزشتہ سال بھی ماہ رمضان میں لاک ڈاؤن کے باوجود افطار کا اہتمام کیا تھا. اس وقت میں میری جو کرسچن برادری میں میرے جو دوست احباب میرے جو ساتھ چل رہے تھے اس وقت ٹیم ممبر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کے روزے عام میں اگر یہ مسلمان برادری نے اتنا ساتھ دیا ہے تو ابھی آپ کا کام بنتا ہے کہ بے روزگاری ہر جگہ پہ اور پریشانی بھی ہر جگہ پہ ہے, تو آپ کو ابھی ماہ رمضان میں مسلمان برادری کے لیے بھی افطار جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, لازمی کرنا چاہیے. افطار کے بعد سحری کی فکر نہ کرنی پڑے اس کا بھی راجہ اور ان کے ساتھی خیال رکھ رہے ہیں, اور دودھ سمیت ایسی دیگر اشیاء روزے داروں کو ساتھ لے جانے کے لیے دے رہے ہیں جن سے پیٹ بھی بھر جائے اور توانائی بھی ملتی رہے. بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں افراد کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ہو یا کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار, یہ خاص ایام پیار, محبت اور امن کا پیغام عام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اور آخر میں صوبہ بلوچستان کی ایک خاص سوغات خرود, جسے خاص طور پہ رمضان میں اس لیے کھایا جاتا ہے تاکہ پیاس کم لگے. بڑی انوکھی ڈش ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے گاؤں میں جو ہے نا بیڑ کا جو دودھ ہوتا ہے نا بچہ, اس سے لسی بناتے ہیں, خشک کرتے ہیں اس کو, اس سے خرود بناتے ہیں. خرود کو سب سے پہلے ہم جو ہے نا گرم پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس کو جو ہے نا کوٹتے ہیں اوکلی میں اور دوبارہ سے اس کو میش کرتے ہیں اور اس کو پتلا کر دیتے ہیں. دوبارہ سے جو ہے نا پانی ڈال کے اس کو تیار کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا اس کا سالن بنانے کے لیے پیاز براؤن کرتے ہیں. صرف اس میں پیاز ہی ڈلتا ہے, ٹماٹر وغیرہ نہیں ہوتا. ہلدی ڈالتے ہیں اور لال مرچی. رمضان شریف میں اس کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے, اس کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے سحری اور افطاری میں. جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے پورا دن پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہ جو ہے ولیج میں آپ کو ملتا ہے اور اس کا 1 کلو 700 روپے کا آپ کو مل جاتا ہے, اور اسے ہمارے قبائلی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور یہ جو لذیذ ڈش ہے یہ جو ہے خاص طور پر جو ہے یہ معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور یہ جو ہے ٹھنڈا ڈش ہے. یہ آپ کو زیادہ تر روزوں میں اسے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ بینگن بھی یوز کر سکتے ہیں, اور یہ بہت لذیذ ڈش ہے. آنے والے دنوں میں ہم آپ کو کچھ اور بہت ہی مزیدار ڈشز دکھائیں گے جو رمضان میں کھائی جاتی ہیں. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کی کمیونٹی میں رمضان المبارک کے دوران کیا خاص چیز بنتی ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں. VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.